अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू फवाद चौधरी की रिहाई और शेख रशीद की गिरफ्तारी, मरियम बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर फवाद चौधरी अजहर अम्माद की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, गवर्नर KPK की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पुलिस मुजाहरा जो पेशावर में हुआ और जिसमें फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़े मानी खेर नारे लगे, और फिर कराची में एक ख़वातीन के लिए अलग से पिंक बस सर्विस का आगाज़ हुआ है। एक एक करके हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। पहले शेख रशीद पे आते हैं। वो शेख रशीद के जेल मेरा ससुराल है। जैसे आपको पता है ना, हम साउथ एशियन मर्द जो हैं बड़े शावनिस्ट होते हैं और ससुराल को बड़ा अवे रखने की कोशिश करते हैं और बड़ी तनाज़ी दिखाई जाती है कि जैसे ससुराल कोई बहुत बुरी चीज़ है, और अपनी बीवियों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे माँ बाप की, बहन भाइयों की, सबकी ग़ुलामी करें और कितनी भी कुछ हो जाए वो मुस्कुराती रहें और ओबे करती रहें, मगर ख़ुद ससुराल से दूर रहेंगे। तो इसलिए एक मुहावरे के तौर पे कि ससुराल तो हम, जेल हमारी ससुराल है और हथकड़ी हमारा जेवर है। तो भाई साहब को आज ससुराल जाना पड़ गया है और हथकड़ी भी लगी हुई है, जो इंतहाई थर्ड क्लास हरकत है इस हुकूमत की। ये सियासी शरीकों की लड़ाई है, ये नहीं सुधरेंगे, ये नहीं बदलेंगे। ये एक माइंड सेट है इस खित्ते का कि फवाद के ऊपर भी कपड़ा डाल दिया, हथकड़ियाँ लगा दी। ये राना सनाउल्लाह के बदले चुकाए जा रहे हैं और इसी का हमारी फ़ौज ने हमेशा फ़ायदा उठाया। फिर जो कहते हैं ना कि ब्लडी सिविलियन, तो ये सब कुछ वही है। अच्छा, ये जो भाई शेख रशीद हैं, उस पर भी अम्मा की एक बड़ी तारीख़ी मिसाल याद आती है कि जिब्बो चलेगी चंदो कुटेगी। जिब्बो कहते हैं ज़ुबान को, चंदो सर को कहते हैं। ये बोली ठोली की यूपी की ज़बान है कि जिब्बो चलेगी चंदो कुटेगी। जब वो हमें मारती थी किसी मौके पे, कोई हम जवाब दे देते थे, तो वो चप्पल से जब मारती थी तो कहती थी जिब्बो चलेगी चंदो कुटेगी। भाई साहब की एक तारीख़ है, बल्कि इनकी पूरी सियासत इस जिब्बो की बुनियाद पर है और तो कुछ नहीं है भाई के पास, कि लोगों को गंदा करते हैं, गंदे जुमले इख्तरा करते हैं, फिर तमाशा लगाते हैं, मीडिया के डार्लिंग हैं इसलिए कि ऐसी थर्ड क्लास बातें कोई और कर ही नहीं सकता। और यही हाल राना सनाउल्लाह का रहा है, मगर उनमें अब बज़ाहिर तब्दीली नज़र आती है, मगर कहीं कहीं वो भी निकल कर आ जाते हैं कि फितरतन होता है ना। मुझे आज तक याद है कि बेनज़ीर के दौर में असम्बली में जब ये मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे शेख साहब, तो बहुत बदतमीज़ी करते थे। फिर आखिर में इन पर कलाइशंकोफ रख दी गई और इन्हें जेल हुई। वहाँ से जब ये छूटे, सुलह सफाइयाँ हुई, तो ये अपनी पार्टी से भी बड़े नाराज़ थे और छूटते ही ये न्यूयॉर्क आए थे और जिस शाम ये पहुँचे थे उसी शाम मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। तो उसमें जो इनकी गुफ्तगू थी बीवी के बारे में, वो बस अल्लाह ही जानता है, मैं उसे नहीं दोहराऊँगा और ये वक्त भी नहीं है। तो मोहतरम कलमे की कसम खा के फरमा रहे थे कि जी मैं शराब नहीं पीता। उनके शराब निकाली है। अच्छा, सबसे पहले तो पाकिस्तान के अशराफिया में कौन शराब नहीं पीता? ये तो आप गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए ना, कि आपने चोरी से ख़रीदनी है, लेकिन जिन्होंने पीनी है उन्होंने पीनी है और सऊदी अरब में भी मिलती है। एक बहुत तफसील है ये, काश इतनी लंबी गुफ्तगू हुआ करे। तो बहरहाल कि वो नशे में भी थे, उनका मेडिकल कराया गया, फिर कलाशनकोव निकली, M4 निकली, एक पिस्टल निकला, पता नहीं क्या क्या। ये कोई बड़ी बात नहीं, एक्सपेक्टेड था कि जब 20 किलो आप हीरोइन निकालेंगे तो जवाबी कार्रवाई तो करनी होती है कि साडा बाबा उठते रहेगा और ये सिलसिला आगे चलेगा। तो शेख रशीद साहब जो हैं अब फरमा रहे हैं कि उनका अभी फैसला आना है कि रिमांड मिलना है कि नहीं मिलना है, और हॉस्पिटल में तबीयत बिगड़ गई है कि रात से जागे हुए हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कमाल जुमला कहा कि मुझे मेरे बच्चों की मौजूदगी में मारा गया। ये आज़म स्वाति वाला जुमला बोलना शुरू कर दिया। भाई तेरे बच्चे कहाँ से आ गए? बहुत दिलचस्प आदमी है, मेरी बड़ी यादें हैं मोहतरम के साथ, बहुत कमाल ठरकी आदमी है। तो भाई शराब पीते हैं, मुझे मालूम है, कोई बात नहीं, सब पीते हैं वहाँ। अच्छा, मैंने कभी नहीं देखा खुद, तो मैंने इनको सर्व करने वाले एक बहुत इंतहाई सीनियर अफसर को फ़ोन किया जिसने मोहतरम को एज ए वज़ीर बहुत बार सर्व किया है। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा मोहतरम ये इन पे इल्ज़ाम लगा, कहने लगे कि भाई साहब में कौन सा वो हुनर है जो मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये बेवकूफ़ी की बात है कि आप कंफर्म करना चाहते हैं। बहरहाल
تو بھائی اب بھوک ہڑتال پہ جا رہے ہیں، ڈرامہ کریں گے، کیونکہ ان کے پاس ڈراموں کے علاوہ کوئی ویژن تو ہے نہیں. لال حویلی کیا ہے مجھے نہیں پتا، اس میں جھوٹ، کیونکہ حکومت جو اقدام لے گی وہ جھوٹ نظر آئے گا، کیونکہ یہاں کوئی انصاف قانون تو ہے نہیں نا، میرٹ تو ہے نہیں، اور سیاست وہ ہے ہی نہیں جو مخالفت سے پاک ہو. یہ تو نعرے ہیں کہ ہم غیر سیاسی فیصلے کرتے ہیں اور ہماری حکومت میں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. یہ ہر حکومت کرتی ہے، خان صاحب بھی یہی کرتے تھے. خان صاحب کے لوگ اور خان صاحب آج وہ باتیں سب بھول کے جو ان کے دور میں ہوتی تھیں. میڈیا کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو خان صاحب کے دور میں ہوتا تھا، اور خان صاحب کہتے ہیں میرے دور میں میڈیا آزاد تھا. اچھا، خان صاحب کی اپوزیشن میں بھی حالات یہ ہیں کہ باہر تو نکلتے ہی نہیں ہیں، وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے ہیں، نوٹ کریں، وہ کسی کو نہیں بلاتے. ان کے وہی ٹرولر ہیں 4-5 جو ہر 4 دن کے بعد مل لیتے ہیں، ایک نیا انٹرویو آ جاتا ہے، نئی گفتگو آ جاتی ہے. آج میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ حمید بھٹی نام ہے نا، جو کبھی اے آر وائی میں ہوتا تھا اور اب جی جی این کا ڈائریکٹر پریزیڈنٹ ہے، تو اس کو جس نے رپورٹر بنایا تھا وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، وہ اے آر وائی میں ڈائریکٹر ہوتا تھا کبھی. تو میں اس سے اکثر کہتا ہوں کہ اس کا نام نہیں لوں گا، کہ تیرا ایک گناہ بہت بڑا ہے کہ تو نے حمید بھٹی کو رپورٹر بنایا، تو اس کی بنیاد پہ نہیں بخشا جائے گا چاہے تو نے کتنے بھی اچھے کام کیے ہوں. بتایا جا رہا ہے کہ جناب عمران ریاض صاحب گرفتار ہو گئے، لیڈر بنائے جا رہے ہیں سارے لوگ. اچھا، یہ صحافی نہیں ہے، آپ یقین کریں. صحافی وہ ہوتا ہے جو حقائق ہے انہیں بیان کرے. کہ جرنلزم کی تعریف یہ ہے کہ آپ جرنلسٹ جو ہے وہ سماج کا، جو جرنلزم ہے وہ سماج کا آئینہ ہوتی ہے. آپ نے سچ کے قریب رہنا ہوتا ہے. کہیں ڈر، خوف، چھوٹا بہت کوئی مفاد بھی آ جاتا ہوگا، اور آپ کے سماج میں ایسے سارے لوگ ناکام ہیں، ان میں وہاں کوئی وجود ہی نہیں رکھتا. سب کہیں بیلنس کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے رہنا ہے. خوف ہے، دہشت گردی ہے، مالی مشکلات ہیں، ان ساری چیزوں کو بہرحال. تو خان صاحب کبھی پریس کانفرنس نہیں کریں گے، آپ نوٹ کیجئے گا، ویڈیو خطاب فرماتے ہیں کہ سوال نہ ہو سکے، جو کہہ دیا بس کہہ دیا. یا جو مخصوص ٹرولر ہیں جو وہی سوال کرتے ہیں جو خان صاحب چاہتے ہیں. عام جنرل پریس کانفرنس تو وہ افورڈ ہی نہیں کرتے. اور وہ انہیں جمہوریت چاہیے، فوری الیکشن چاہیے. اب فوری الیکشن پہ میں پہلے فواد پہ آؤں گا. پہلے سوچا تھا مریم کی پریس کانفرنس پہ بات کریں گے، مگر فواد صاحب نے بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی. اس میں فواد کی بات پہ بھی بعد میں آؤں گا. پہلے حماد اظہر نے کہا کہ جی اکانومی کے حالات یہ ہیں کہ 45% انفلیشن، مہنگائی جا سکتی ہے، جو اس وقت 30-32 ہے، 27 سے 35 بتاتے ہیں. اور ڈر یہ ہے کہ ہائی انفلیشن لوپ میں نہ چلے جائیں، ہائی انفلیشن لوپ میں نہ چلے جائیں. اور اس کا مطلب کیا ہے جو اکانومی کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، اور وہ بہت برا ہوگا. اب میں آپ کو ہائی انفلیشن لوپ بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مہنگائی حد سے کنٹرول سے باہر چلی جائے، تو جو ورکنگ کلاس ہے، جو کام کرتی ہے، تنخواہ لیتی ہے، مزدوری کرنے والے ہیں، وہ باہر آ جاتے ہیں کہ ہماری تنخواہ بڑھائیں. ہم تو نقصان میں ہیں کہ اگر 50,000 تنخواہ ہے، خرچہ 75,000 ہے، یہ 25,000 کہاں سے پورے کریں. مظاہرے شروع ہوں گے، پھر ان سے نیگوسیشن ہوگی. بہرحال ان سے فائنلی تسلیم کرنا پڑے گا. ان سے آپ نے تسلیم کر لیا، تنخواہ ان کی بڑھ گئی. جب تنخواہ بڑھے گی تو جو تنخواہ بڑھاتے ہیں کاروباری ادارے، وہ اپنی پروڈکٹ کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. کہاں سے پورے کریں گے؟ انہوں نے تنخواہ بڑھائی تو انہیں پیسے، اخراجات بڑھ گئے نا، تو انہوں نے پروڈکٹ کی قیمت اور بڑھا دی. جب پروڈکٹ کی قیمت اور بڑھے گی تو انفلیشن اور ہائی ہوتا جائے گا. یہ ہے ہائی انفلیشن لوپ، اور یہ ایک خوفناک سینیریو ہوتا ہے. اچھا، تنخواہیں تو بڑھنی چاہیے، بظاہر تو نظر یہی آتا ہے کہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں. بہرحال محترم نے فواد چودھری صاحب، پہلے تو انہیں مبارک ہو کہ وہ رہا ہو گئے، بڑی زیادتی ہوئی ان کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ دیکھیں الیکشن ہوگا، ایک فل مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آئے گی تو وہ فیصلے کرے گی. میں کہا کوئی یہ نہیں بتاتا کہ وہ فیصلے کیا کرے گی. دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی کہ ہمارے دور میں دہشت گردی بڑھی، ہمارے دور میں تو کچھ نہیں ہوا. جبکہ اس سے آدھے گھنٹے پہلے گورنر کے پی کے جو ہے وہ لہرا کے دکھا رہا تھا کہ 400 سے بڑے واقعات، 400 مور دین یہاں پر ہو چکے ہیں ان کی حکومت میں، اور کوئی 300 کے قریب لوگ مارے گئے، جس میں 246 پولیس والے بتائے جاتے ہیں. اچھا، پھر یہ جو
سانحہ پشاور ہوا ہے ماسک میں پولیس لائن میں، اس کے ریئیکشن میں پولیس نے بہت بڑا مظاہرہ کیا پشاور میں اور فوج کے خلاف نعرے لگائے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے. تو یہ ایک عجیب خوفناک سچویشن ہے. پھر فواد چودھری کہتے ہیں کہ جی الیکشن تو اگر جو 90 دن سے آگے جائے گا وہ کانسٹیٹیوشن بریک کرے گا اور وہ آرٹیکل 6 لگے گا اور ججوں کو میک شور کرنا پڑے گا، اور وہ جج بھی جو اس پر عمل نہیں کریں گے وہ بھی غداری کے مرتکب ہوں گے. اور باقی کہ مریم کو نفسیات کا علاج بھی کرانا چاہیے. اور جو موسٹ امپورٹنٹ بات کی بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ ہماری حکومت بننے کی دیر ہے، یہ جو موجود سیاستدان ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ مکمل ختم ہو جائے گی، ایک نئی اپوزیشن ابھرے گی. اور ان کی عمریں 70 سال ہو گئی ہیں. وہ نئی اپوزیشن کون ہوگی؟ یقیناً انہی میں سے ہوں گے. دانیال عزیز ہوں گے، طلال چودھری ہوں گے. تو کیا لڑائی مک جائے گی؟ ان کی زبانیں کیا ان سے کم ہیں؟ مطلب ان کے ابھی تو زبان دراز موجود ہے نا. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ رانا ثناء اللہ مگر خاقانہ باسی ابھی جوان آدمی ہے، احسان اقبال ابھی جوان آدمی ہے. تو مجھے اور بلاول ابھی جوان ہے، اور سعید غنی ابھی جوان ہے، شرجیل میمن جوان ہے. تو مور زندگی کا تو ویسے کسی کو نہیں پتہ، اگلا لمحہ پتہ نہیں میرا ہے نہیں. ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا. دیکھیں یہ دنیا 80 سال میں ری شفل ہو جاتی ہے. 98% جو تاریخ کہتی ہے نئے انسان آ جاتے ہیں، اور یہ کاروباری زندگی آگے بڑھ رہا ہے. قبرستان بھرے ہوئے ہیں جنہیں بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا. وہ فرعون ہوں، شداد ہوں، نمرود ہوں، وہ کوئی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ بڑے بڑے پیغمبر ہوں، شہنشاہ ہوں، جانا سب نے وہیں ہوتا ہے. یہ ساری آنیاں جانیاں، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کہ جانے سے کچھ دن پہلے تک بھی لوگ اپنی آنیاں جانیاں دکھا رہے ہوتے ہیں. کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ زندگی کا لسٹ بڑا عجیب ہے. یہ بے اختیار کے نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں نہ اپنی مرضی سے مرتے ہیں، اور اس میں اختیار مانگتے ہیں. وہ اختیار جس میں محرومیاں، مجبوریاں، ضرورتیں، تقاضے، ماحول، رسم و رواج، مذاہب، عقیدے سب شامل ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوگ اتنے امپیشنٹ کیسے ہوتے ہیں اور کیسے اتنی گریڈ بڑھ جاتی ہے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. مریم نے بڑا انکشاف کیا جی کہ نواز شریف چند ہفتوں میں آ رہے ہیں، اور ان کی بکنگ جب ہو جائے گی وہ ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. مطلب انہیں جہاز کا ٹکٹ نہیں مل رہا. مطلب گفتگو کرنے سے پہلے آدمی غور کر لیتا ہے. اچھا پھر آپ وہاں پر ایک خاتون رپھڑ ڈال کر آگے آ گئی کہ جی مجھے دھکے دیے گئے، اور سارا مزہ کرکرا، اور ٹیلی ویژن نے سب نے اس کی آواز بند کر دی. اشرافیہ ناراض ہو جائے گی نا کہ وہ خاتون کیا کیا کہہ رہی تھی. پتہ چلا بس اتنا بتایا گیا، اینکر نے آواز تو بند کر دی، نیوز اینکر نے. ARY اور جیو دونوں کا بتا رہا ہوں، مگر یہ بتا دیا کہ جی وہ ناراض ہے، کچھ دھکے دیے. بی بی نے بعد میں اسے اپنے قریب کھڑا کر لیا، اور وہی خاصا پہ الزامات کہ معیشت ان سے پوچھا جائے کہ IMF کا معاہدہ کس نے توڑا. اور یہ جو آج IMF بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پہلے معاہدے کرو، پہلے عمل کرو جو ہمارے مطالبات ہیں، ہم پھر معاہدے کریں گے کیونکہ تم پہلے معاہدہ توڑ چکے ہو. اچھا حماد اظہر نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو معاہدہ اس وقت چل رہا ہے، یہ اگر مل بھی جاتا ہے آخری تو یہ جون میں ختم ہو جائے گا، پھر نیا معاہدہ کرنا ہوگا. اور وہ فواد چودھری بھی کہہ چکے ہیں ان کی حکومت بھی بن جائے. اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ انتخابات نہیں ہوں گے، یہ ہر جگہ سے کنفرم ہے. باقی تو دیکھیں یہ نگران بھی ایسے ہی نظر آتے ہیں، اور جو گورنر سرحد KP ان کا بھی موڈ ایسی نظر آتا ہے کہ انتخابات نہیں ہوتے نظر آتے، اور حالات بھی نہیں ہیں. مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے خان صاحب نے خواب دیکھا ہوا تھا کہ 2032 تک تو وہ کہیں گئے ہی نہیں گئے نا، کہ فیض حمید آرمی چیف بن جائے گا، پھر وہ ایکسٹینشن بھی دے دیں گے اور وہ آگے بڑھتے رہیں گے ایون 2038 تک کے خواب. اور ان کے اپنے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ افاق بھائی بھول جائیں 2038 سے پہلے خان چلا جائے کہیں، اور صدارتی نظام اور یہ وہ سارے قصے مجھے اب تک یاد ہیں. اب آتے ہیں IMF کی طرف، وہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو میں نے پروگرام کیا تھا کہ IMF کہتی ہے کہ فوج کم کر دیں، سائز کم کر دیں، تو مجھے کچھ لوگوں نے جو بہت سینئر لوگ ہیں بیوروکریسی میں پاکستان کی، انہوں نے کریکشن کی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں سائز نہیں کم کرنے کو کہہ رہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بجٹ جو 1600 1800 ابھی آپ لیتے ہیں نا، یہ تو سامنے ہے نا پبلک کے.
مگر یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ 2,500 سے 3,000 ارب کے قریب بجٹ لیتے ہیں، اور سویلین سے لیتے ہیں جیسے 450 سے 500 ارب پینشن کے نام پہ لیتے ہیں مشرف کے دور سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 1600 1700 1800 آپ لیتے ہیں نا، وہ بھی اس میں ڈالیں جو پینشن کا ہے، اور جو غیر ضروری آپ کے فوج کے اندر اخراجات ہیں وہ بھی کم کریں، اور یہ بجٹ کم کر کے مطلب وہ جو 3,000 کا ہے جو بظاہر ابھی 1800 1600 1700 دکھاتے ہیں، اسے بھی 1400 تک پہ تقریباً لے کر آئیں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ فوج بہت جلدی یہ بات مان لے گی، اسے ماننی پڑے گی، اور اس میں اس کا فائدہ ہے کہ 2-3 سال میں اگر اکانومی صحیح ہو جاتی ہے تو واپس اللہ شروع ہو جائیں گے۔ افسروں کے تو ابھی بھی وہی ہیں، چاہے وہ ان کے ہوں چاہے وہ بیوروکریسی کے ہوں، سیاستدانوں کے ہوں۔ مریم سے بھی کسی نے سوال کیا کہ یہ جو IMF بیٹھا ہوا ہے، یہ ساری قربانیاں آپ بھی IMF بھی عوام سے مانگ رہا ہے سارا کچھ، تو آپ لوگ کب دیں گے؟ بیوروکریسی، فوج اور سیاستدان۔ تو اس نے بڑے اچھا وہ کرتی کیا ہے، جو سوال اسے پسند نہیں آتا نا وہ جلدی سے جواب دے کے منہ ایسے کرتی ہے ٹیڑھا کر کے، یہ ہے اس کو شدید نقصان پہنچائے گا فیوچر میں، لوگ نوٹ کر رہے ہیں، اگر میں کر رہا ہوں تو۔ وہ کہتی ہے دیکھیں جی سب کو قربانی دینی چاہیے اور سب کو حصہ ڈالنا چاہیے اور یہ ہے اور وہ، مطلب کوئی پراپر جواب نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی نا، کیونکہ جو وہ $4,000 کے جوتے پہنتی ہے، خود $10,000 کا پرس لے کے گھومتی ہے، جو اس کے چشمے ہیں اس کی، میں باقی چیزوں پہ نہیں جاؤں گا، تو یہ لوگ عیاشیاں کم نہیں کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر میں ان کے عیاشیوں کی تفصیل پر جاؤں تو آپ یقین کریں کہ صرف جو فورن اس میں آفس میں ہو رہا ہے، جو ڈپلومیٹ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کی عیاشیاں گنواؤں تو پاگل ہو جائیں گے سن کر آپ، مگر یہ نہیں مانیں گے۔ اب IMF کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ IMF کے افسران نے اپنے یہاں دوستوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے وفود، ان کے ڈیلیگیشن جب ہم سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان کے وزیر، ان کے کپڑے، ان کے جوتے اور ان کے کھانے سب دیکھ کے یقین نہیں آتا ہے کہ یہ کتنے مجبور ہیں اور کتنے رو چکے ہیں، اور یہ فارغ ہو چکے ہیں کہ کسی نے مجھے بھی بتایا کہ $300 ملین ٹوٹل رہ گئے ہیں ان کے پاس، اور کچھ نہیں بچائیں گے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے سنیں مجھے یہ بات IMF۔ پہلے تو وہ کہتا ہے کہ جی 17 گریڈ سے لے کر اور آپ جتنے بھی مطلب 22 گریڈ تک سب کے اثاثے لے کر آئیں، یہ جو افسران ہیں بیوروکریسی میں۔ بالکل صحیح کہتا ہے، جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا خود، وہ عالمی ادارے ہم سے کروا رہے ہیں ہمیں ڈسپلن میں لانے کے لیے۔ اچھا میں کہتا ہوں اس بیچارے کو IMF کو ابھی نہیں پتا، یہ 14 گریڈ 13 سے شروع کریں، یہ تھانے دار 14 گریڈ میں ہوتا ہے۔ میں 1980s میں ایسے پولیس تھانے داروں کو جانتا تھا جن کے گھروں میں سوئمنگ پول تھے ڈیفنس کے اندر، اور آج بھی مطلب یہ اربوں خربوں پتی ہیں، راو انوار ایک نہیں ہے، یا مرنے والا وہ اسلم جو چلا گیا جنہیں طالبان نے مارا وہ ایک نہیں ہے۔ تو ان سے ایک ایک چیز، یہ چیک اینڈ بیلنس۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ٹاسک فورس کہا تھا کہ احتساب کے نظام کے لیے اینٹی کرپشن یہ سارا فریم ورک آپ نے شو کرنا تھا، وہ بھی نہیں لے کر آئے۔ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، جو دنیا میں ہے، جو یہاں ہے، اچھا کوئی احتساب بیرو وغیرہ نہیں ہے یہاں پہ، فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ FBI کرتی ہے، اور لوکل گورنمنٹ جو ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ، سٹی گورنمنٹ، ان کے اپنے وہی پولیس کا نظام ہے، اور وہی ہر ادارہ پولیس کی سپورٹ سے سارے کام کرتے ہیں۔ کیونکہ چیک اینڈ بیلنس جب تک نہیں ہوتے، ریاست تو کیا خاندان نہیں چلتے، فرد نہیں چل سکتا۔ اگر آپ 10 لاکھ بھی کماتے ہیں مگر آپ کے اخراجات تو آپ کے قابو سے باہر ہیں، اور آپ اللہ تللے اپنی چادر میں رہنا ہوتا ہے نا۔ اچھا پھر چوری آخری حد پر آپ اترے ہوئے ہوں، تو میں تو کہوں گا شکر گزار ہوں آپ لوگ، جو ایک طبقہ آپ کے یہاں کہتا ہے نا IMF آ گیا ہم رہن رکھ گئے، وہ بھائی تو آپ نے خود بلایا ہے، وہ تو آپ کو اچھے مشورے دے، 30 سال سے مشورے دیتے ہیں کہ یہ جو فوج کے اخراجات ہیں سائز بغیر کم کیے، لوگ بتا رہے ہیں کہ جی آرام سے $1,000 تو 1,000 ارب روپے تو آرام سے کٹ سکتے ہیں، اور یہ ایسے ہی رہے گی، اس کا سائز وائز کم نہیں ہوگا، اور نہ وہ چاہتے ہیں، اس کی اور بہت سی وجوہات ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی دلچسپ، جو کراچی میں پنک بس سروس لے کر آئے ہیں جناب سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی، میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خواتین کے لیے الگ سے بسیں لائی گئی ہیں، اور اسے بڑا کارنامہ بتایا جا رہا ہے، مگر اس سے جو خرابیاں پیدا ہوں گی وہ کسی نے سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ آج کی دہشت گردی میں، آج کی مذہبی انتہا پسندی میں، کہ عورتوں کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ حجاب میں، پردے میں تم محفوظ رہ سکتی ہو، جب قانون انصاف نہ بچے تو یہ
کامن ہوتا ہے. تو میں اس کو ذرا مزید ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. مہذب دنیا کے معاشروں میں جہاں مرد و عورت باہم مل کر شانہ بشانہ کام کرتے نظر آتے ہیں، اور آپ کی ایلیٹ میں تو یہ عام ہے، پارٹیاں یہ وہ، کہ چین میں تو خواتین مردوں سے زیادہ کام کر رہی ہیں. یہاں امریکہ میں 75% فل ٹائم خواتین کام کرتی ہیں، باقی 25% بھی پارٹ ٹائم کرتی ہیں، گھر سے کرتی ہیں، بہت سا کام کرتی ہیں، مطلب 100% ہی کر رہی ہیں. کہ جیسا کہ بس سروس کا افتتاح کرتے ہوئے سندھ کے وزیر سعید غنی صاحب نے خود کہا، جلد یہ بسیں خواتین ڈرائیور چلائیں گی کہ انہیں ابھی ہم ٹریننگ دے رہے ہیں. کہ دنیا میں خواتین جہاز سے لے کر وہ کیا ہے جو نہیں چلا رہی. بالکل درست بات ہے، مگر وزیر موصوف بھول گئے جن خواتین کا وہ ذکر کر رہے تھے وہ خواتین جہاز چلاتی ہوں، بس یا ڈمپر یا کوئی بھی سواری، اس میں مرد و عورت کی تفریق اور تخصیص کہیں نہیں ہے. یہ صرف ان معاشروں میں ہی ممکن ہے جہاں قانون انصاف ناپید ہے اور عورت خود کو غیر محفوظ تصور کرتی ہے اور اسے مذہب کی چادر اڑا کر محفوظ رہنے اور رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ خود تو کچھ کر نہیں سکتے. پیپلز پارٹی جو ایک لبرل، جو میں سمجھتا ہوں سیکولر خیالات، فکر و فلسفی پر یقین رکھنے والی جماعت کے طور پہ متعارف ہوئی تھی اور ایک عرصے تک اپنے نظریات فلسفی پر عمل پیرا بھی نظر آئی. مگر کچھ ریاست کی پالیسیاں تو کچھ اس کی اپنی بے احتیاطی، غفلت، سستی اور پھر بدعنوانی نے اسے عوام میں غیر مقبول کر دیا سندھ سے باہر. اور اب وہ اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے ماحول، حالات اور ضرورتوں کی محتاج نظر آتی ہے. اور یہ پنگ بس سروس ایسی ہی ایک مجبوری، لالچ اور ضرورت کا کھلا ثبوت ہے کہ ملک میں بڑھتی مذہبی انتہا پسندی، دہشت گردی کو ایسے اقدامات سے مزید تقویت ملے گی. سوشل میڈیا دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور کراچی جہاں پہلے ہی انتہا پسند دہشت گردوں کے مضبوط ترین ٹھکانے بتائے جاتے ہیں، انہیں حکومت کے اس گھٹیا اقدام سے خواتین کو قومی دھارے سے الگ کرنے کا جیسے ایک بہانہ مل جائے گا. ایک طرف مذہبی جماعتوں کا اثر و رسوخ کہ 5,000 مدرسے ہیں کراچی میں، پھر تحریک انصاف اور نون لیگ جیسی وہ منافق نیم مذہبی جماعتیں جس کی قیادت اور دانش پر مکمل ماڈرن لبرل ہی نہیں، عیاشی کی حد تک بے رو رہا ہے. بہت کھل کے کہہ رہا ہوں یہ. اور اب پیپلز پارٹی کا ووٹ لینے کے لیے ایسے اقدامات، اور ملک میں جس کی معیشت عالمی نظام معیشت کے ہاتھوں رہن رکھی ہوئی ہے، بلا سودی بینکاری کے نعرے، وعدے اور کوششوں کے لارے، کہ کل ہی اسحاق ڈار فرما رہے تھے کہ کوشش کر رہے ہیں کسی طور جلد سے جلد ملکی معیشت کو سود سے پاک کر سکیں، جس کے لیے بہت تیزی سے کام جاری ہے. یقین ہی نہیں آتا آخر دھوکہ دیا کسے جا رہا ہے. کبھی مولانا عبدالکلام آزاد نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انسانوں کی دماغی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کے تقلیدی عقائد ہے. کہ رکاوٹ اس کے تقلیدی عقائد ہے. اسے کوئی طاقت اس طرح جکڑ بند نہیں کر سکتی جس طرح تخلیقی عقائد کی زنجیریں کر دیا کرتی ہیں. وہ ان زنجیروں کو توڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ توڑنا چاہتا بھی نہیں. وہ انہیں زیور کی طرح محبوب رکھتا ہے. ہر عقیدہ جو کلچر بن جائے، عمل، ہر نقطۂ نگاہ جو اسے خاندانی روایات اور ابتدائی تعلیم و صحبت کے ہاتھوں مل گیا، اس کے لیے ایک مقدس ورثہ قرار پاتا ہے. وہ اس ورثے کی حفاظت کرے گا مگر اسے چھونے کی، چھوڑنے کی جرت نہیں کرے گا. بسا اوقات موروثی عقائد کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ تعلیم اور گرد و پیش کا اثر بھی اسے ڈھیلا نہیں کر سکتا. کہ آپ دیکھیں فیس بک، ٹویٹر سب موجود ہے نا، مگر آپ کے یہاں صورتحال کیا ہے کہ تعلیم دماغ پر ایک نیا رنگ چڑھا تو دے گی، لیکن اس کی بناوٹ کے اندر ہمیشہ نسل، خاندان اور صدیوں کی جو روایات ہیں ان کا ہاتھ کام کرتا رہے گا. اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ بغیر مرضی پیدائش سے بنا خواہش کے مر جانے تک کے درمیان کے بے یقینی، اوڑھے نام نہاد اختیار، بن مانگے کی نعمتوں اور مانگنے
کے باوجود کی محرومیوں کے جواب میں احمقانہ ترین شکر کا بے توجیہ جواب صرف مذہبی تراش ہے۔ جب تک یہ سیاسی پارٹیاں نہیں سمجھیں گی فوج کبھی بیک پہ نہیں جائے گی۔ ہم سارے الزام فوج پہ لگا دیتے ہیں، میں سب سے زیادہ لگاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، مگر ڈسپلن اور آپ کا تھاٹ جو ہے نا، آپ کی فلسفی جب تک کلیئر نہ ہو اور اس کے پرنسپل نہ ہو، اس پہ آپ کھڑے نہ رہیں، آپ کہیں آگے نہیں بڑھتے۔ اور آج کا المیہ ہمارا یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے کوئی پرنسپل نہیں رہے، ہماری مورلٹی نہیں ہے، ہماری اخلاقیات نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج فواد چودھری نے ایک کمال بات سنائی، میں اس کو سنا کر گفتگو ختم کروں گا، کہ وہ کہتے ہیں کہ مامون رشید خلیفہ نے اپنے کسی وزیر سے یا کسی سیانے سے پوچھا کہ کوئی ایسی نصیحت کرو کہ مجھے اچھے وقت میں بھی یاد رہے اور برے وقت میں بھی یاد رہے۔ تو سیانے نے انگوٹھی دی، جس کے نگینے میں اگر کھولو تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ واقعی وقت کوئی سا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ ہم پیدا ہونے سے لے کر یہ پوری زندگی کے نظریے پر، اس زندگی کے تجربے پر نگاہ ڈالیں تو سب گزر جاتا ہے۔ جیسے پانی بہتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے نا، اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس زندگی کو بھی کوئی نہیں رکھ سکتا۔ یہ اچھا برا وقت، یہ پیپلز پارٹی ہو، یہ مسلم لیگ نون ہو، یہ فواد چودھری خود ہوں، پی ٹی آئی ہو، سب کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ تاریخ زندہ رہتی ہے، اس میں زندہ رہنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں غور کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، کل دوبارہ گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔